Bismillahirrahmanirrahim. Ash-shaytanir-rajeem. Assalamu alaikum. My name is Sakina. Sakina is my Muslim name. My real name is Radha Reddy. I'm from Tavua, Fiji. My background is somewhat like this. I'm from a very religious Hindu family. They were very strict and very religious in our religion, Hinduism. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सकीना है और ये मेरा इस्लामी नाम है। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम राधा रेड्डी था। मेरा ताल्लुक फिजी आइलैंड से है। मैं एक धार्मिक हिंदू फैमिली में पैदा हुई। मेरी फैमिली हिंदू धर्म पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करती थी। हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 बहनें और 1 भाई। अपने माता पिता के साथ फिजी में रहते थे। मेरी बुनियादी स्कूल की तालीम और हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब फिजी में ही हुई है। मैं भी बचपन से उसी धर्म को फॉलो करती थी जिस धर्म को मेरे माता पिता फॉलो करते थे। और सबसे मजे की बात यह कि एक ही धर्म, एक ही हिंदू मत को फॉलो करने के बावजूद हम सबके पूजा पाठ के दिन अलग अलग थे। मेरे माता पिता इतवार को पूजा करते थे, मैं अगले दिन सोमवार को पूजा करती थी और मेरी छोटी बहन जुमे वाले दिन पूजा पाठ करती थी। पूजा वाले दिन हमारे घर में शाकाहारी खाना बनता था, इसलिए इतवार वाले दिन सब्जी पेरेंट्स की वजह से बनती, अगले दिन मेरी वजह से, और जुमे वाले दिन बहन की वजह से गोश्त, मांस, मच्छी वगैरह नहीं बनता था। मेरे लिए सब बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मैं अक्सर अपनी माँ से ये भी पूछती और पंडित से भी सवाल करती कि इसकी क्या वजह है कि मैं मंडे को गोश्त नहीं खा सकती और मेरे माता पिता संडे को नहीं खा सकते, मगर मुझे कभी कोई तसल्ली बख्श और दिल को मुतमईन कर देने वाला जवाब नहीं मिला कि मजहब सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है। मगर सारी कंफ्यूजन के बावजूद मैं धर्म पर अमल कर रही थी। जब मैं क्लास 8 में थी तो मुझे याद है कि मैं अपनी क्लास की हेड गर्ल थी। वहाँ हमारी क्लास में चंद मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती थीं और रमज़ान के महीने में वो रोज़े रखती थीं। सारा दिन भूखा प्यासा रहती थीं। फिजी के सख्त गर्म मौसम के एतबार से पूरा दिन भूखा प्यासा रहना बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा ही था। इस दौरान स्कूल की जानिब से एक्सरसाइजेस करवाई जाती थीं और कई आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थीं। मैं समझती थी कि इन सब हालात के दरमियान रमज़ान को सेलिब्रेट करना एक बेवकूफ़ी और पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं था। बतौर हेड गर्ल मैंने सोचा कि इन लड़कियों की मदद करूं और उन्हें समझाऊं कि ये पागलों वाला काम वो ना करें। मगर यहाँ एक मसला ये भी था कि इससे पहले मैंने स्कूल में कभी किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं की थी, बल्कि मुझे मुसलमान पसंद ही नहीं थे। तो अब मैं इनसे अचानक कैसे दोस्ती कर लूं? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं एकदम कैसे बदल गई। बहरहाल मैंने उनसे हेलो हाय की और उनसे झूठ बोला कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है, मैं भी एक दिन मुसलमान बनूंगी। मुझे बताओ कि रोज़ा क्या होता है, रमज़ान क्या होता है और तुम लोग सारा दिन भूखे प्यासे क्यों रहते हो। उन्होंने मुझे बहुत खुशी से वेलकम किया और कहा कि तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए हो तुम हमसे पूछ सकती हो। मगर मैं तो उनको इस्लाम से दूर करने के लिए उनसे दोस्ती और ये सब ड्रामा कर रही थी, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं इस्लाम को पसंद नहीं करती थी और मुझे मुसलमानों से नफरत थी और इंतहा दर्जे की शिद्दत पसंद हिंदू थी। मैं हमेशा मुसलमानों को दहशतगर्द और बुरे लोग ही समझती थी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हर कोई मेरे लिए दहशतगर्द और काबिले नफरत ही था। फिजी में हम जिस गांव में रहते थे वहां पर सिख भी थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, मगर इन सब के साथ रहते हुए भी मैं और मेरी सारी फैमिली मुसलमानों से दूर ही रहते थे और इनसे कोई ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। हत्ता कि राह चलते कभी आमना सामना भी हो जाए तो हम इनसे हेलो हाय नहीं करते थे। फिर मुझे एक दिन पता चला कि मेरे एक कज़न ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है।
میری اپنے اس کزن سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم دونوں آپس میں نہ صرف کزن تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے، مگر اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے آئندہ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق ہی ختم کر لیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اس سے کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں رکھوں گی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کسی مسلمان لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ مسلمان لڑکیاں لڑکے دوسرے دھرموں کے لڑکے لڑکیوں کو اسی لیے پیار کے چکر میں پھنساتے ہیں تاکہ ان کا دھرم تبدیل کروا سکے۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کے سب دھرموں کے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے سب کو مسلمان کرنا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان اسی ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ خود کبھی بھی اپنا دھرم تبدیل نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے تبدیل کرواتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ میں اپنے کزن کے اسلام قبول کرنے سے بہت ناراض تھی۔ میری اسلام اور مسلمانوں سے نفرت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ میرے دل میں ہندو دھرم کے بارے میں بھی کافی چیزیں تھیں جو کہ واضح نہیں تھیں اور میرے دل میں شکوک تھے، مگر ان سب کے باوجود میں ہندو ہی تھی۔ میں اکثر مندر کے پنڈت سے سوال کرتی تھی کہ اگر ماس مچھی کھانا منع ہے تو سب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کچھ ہندو تو شاکاہاری ہی نہیں ہوتے، مگر پھر بھی وہ ہندو ہی ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ اگرچہ ہندو دھرم کے مطابق عورتوں کو مقدس کتابوں کو چھونے اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ رامائن اور گیتا کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مگر اس کے باوجود میں نے اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ان کتابوں کو پڑھا، کیونکہ میں ہندو دھرم کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنے سے ڈرتی تھی کہ اس سے پنڈت میرے بارے میں کچھ غلط گمان نہ کرے یا وہ ایسا نہ سمجھے کہ میں ہندو دھرم سے دور ہو رہی ہوں۔ مگر ان کتابوں کے مطالعے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے دھرم کا اکثر حصہ کسی کتاب یا کسی سالڈ ریزن پہ بیس نہیں کرتا، بلکہ آدھے سے زیادہ ہندو دھرم رسمی رواجی ہے، اور ہم بس جو کچھ اپنے پرکھوں کو کرتے دیکھتے آئے ہیں ہم اسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کے سامنے چند سوال رکھے کہ گیتا میں کہاں لکھا ہے کہ عورت گیتا کو نہیں پڑھ سکتی، تو میرے والد کا جواب دیتے وقت لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایسا ہی ہے اور پرکھوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، تم ابھی میرے تابع ہو اور میرا حکم ماننے کی پابند ہو، اور شادی کے بعد تم اپنے ہسبینڈ کا حکم ماننے کی پابند رہو گی۔ میں نے ان کا جواب سن کر کہا تھا کہ اوکے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پھر جب میں تعلیم سے فارغ ہو کر جاب کرنے لگی تو میرے ساتھ ایک کرسچن کولیگ کام کرتی تھی جس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور میں اس سے یسوع مسیح کی کہانیاں سن کر عیسائی دھرم کو پسند کرنے لگی تھی۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کافی انسپائرڈ تھی کہ وہ بہت ہی شاندار انسان تھے۔ وہ گاڈ کے بیٹے تھے اور گاڈ نے ان کو کیسے کیسے معجزے دیے تھے۔ میں عیسائیت سے اس قدر متاثر ہونے لگی تھی کہ قریب میں عیسائی دھرم قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی۔ میں نے عیسائی دھرم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنا شروع کر دی، بہت زیادہ کتابیں پڑھتی اور لوگوں سے عیسائی دھرم کے بارے میں معلومات حاصل کرتی۔ کافی عرصہ میں نے عیسائی دھرم کو بہت شوق سے اسٹڈی کیا اور عیسائی دھرم کو اسٹڈی کر کے مجھے خوشی ملتی تھی، مگر جیسے جیسے میں عیسائی دھرم کو گہرائی سے اسٹڈی کرتی گئی یہاں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ میری عادت تھی کہ میں ہر چیز کو گہرائی سے جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، مگر مجھے میرے سوالوں کے ڈیٹیل سے مطمئن کر دینے والے جوابات نہیں ملتے تھے۔ بس میرے ہر سوال کے جواب میں چند رٹے رٹائے جملے بول دیے جاتے تھے مگر کوئی تفصیل نہیں ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی سال کے اندر میں عیسائی مذہب کے بارے میں بھی ویسے ہی غیر مطمئن کھڑی تھی جیسے کہ ہندو دھرم میں تھی۔
پھر میں فجی آئی لینڈ سے نکل کر نیوزی لینڈ آ گئی. یہاں میری نئی جاب تھی، نئی جگہ تھی، نئے کولیگ تھے، میرے ارد گرد نئے لوگ تھے. مجھے بہت سارے نئے اور اچھے لوگ ملے. یہاں ایک بہت ہی شاندار انسان سے میری ملاقات ہو گئی جس کا نام شین ہاپکنز تھا، اور اس نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کا اسلامی نام یوسف تھا. اس نے 7-8 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. چونکہ وہ کوئی پیدائشی مسلمان نہیں تھا، اس لیے میرے پاس اس سے پوچھنے کے لیے بہت سارے سوال تھے. یعنی کہ وہ کیوں مسلمان ہوا، اسے اسلام میں کیا اچھائی نظر آئی. میرے لیے یہ بات بہت حیرانگی کا باعث تھی کہ وہ کسی مسلمان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر مسلمان نہیں بنا تھا، بلکہ اس نے خود اسٹڈی کر کے اسلام قبول کیا تھا. جب میری شروع میں جان پہچان ہوئی تھی تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہوگا. میں تو اسے ایک مقامی انگریز سمجھتی تھی کہ وہ عیسائیت کا پیروکار ہوگا. مگر جب مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے تو میرے سوالوں کا نہ رکنے والا سلسلہ تھا. اس نے مجھے کئی لوگوں کے ای میلز دیے کہ ان سے رابطہ کرو، ان سے تمہیں اسلام کے بارے میں بہتر رہنمائی ملے گی. اس کے علاوہ کئی ویب سائٹس کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہاں سے تمہیں اسلام کی بہتر جانکاری ملے گی. اس نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی اسلام کو سمجھنا ہے تو اپنی ریسرچ خود کرو، دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں پر ٹرسٹ نہ کرو. اور میں تو تھی ہی اسی مزاج کی مالک، مجھے تو مذہب پر تحقیق کرنا خود اچھا لگتا تھا. اس شخص سے ملنے سے پہلے میرے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریات تھے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اس کے بعد میں نے فیس بک پر بہت سارے مسلمانوں سے دوستیاں شروع کر دیں، کئی اسلامی گروپس کو جوائن کیا، آن لائن لوگوں سے اسلام کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی. وہاں میری اکثر لوگوں سے بحث ہونے لگی. میں ان کے سامنے اسلام پر اعتراضات کرتی اور وہ میرے اعتراضات کا جواب دیتے. میں اکثر مشکل سے مشکل سوال کر کے ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ اگلے دن میرے سوال کا جواب نکال کر لے آتے. ان کا ہر جواب مکمل دلیل اور لاجک کے ساتھ ہوتا تھا کہ میرے پاس اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح میری مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرنے کا سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے راتوں رات اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. نیوزی لینڈ آنے کے بعد 5 سال میں نے یہودی مذہب کو بھی اسٹڈی کیا، مگر میں 5 سال بعد اس مقام پر کھڑی تھی کہ میرے پاس جتنی ڈیٹیلز اور لاجیکل نالج اسلام کی تھی، اتنے تفصیلی اور لاجیکل دلائل کسی اور مذہب کے پاس نہیں تھے. حتیٰ کہ 30 سال کی عمر میں اسلام سے مکمل قائل ہو چکی تھی، مگر میں اسے قبول کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں میں اس پر عمل بھی کر پاؤں گی یا نہیں. میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا. اگر میں سال میں 30 دن روزے نہ رکھ پائی تو پھر، اگر میں 5 وقت نماز نہ پڑھ پائی تو پھر، کیا اس سب کے بغیر بھی میں اچھی مسلمان بن جاؤں گی. ان 5 سالوں میں میری ایک اور اسلامی بھائی سے جان پہچان ہو گئی تھی. اس کا نام جیمز بٹلر تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام سلیم تھا. اس نے میری اسلام کے معاملے میں بہت اچھی رہنمائی کی تھی. اس نے مجھے بہت ساری بکس دی تھیں. اس نے مجھے کچھ ملائیشین مسلم بہنوں سے ملوایا. انہوں نے بھی میری کافی مدد کی اور ہر قدم پر بہت گائیڈ کیا. ان سب لوگوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور کبھی تنگ آ کر یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرنا ہے تو کرو ورنہ ہمارا دماغ نہ کھاؤ، بلکہ 5 سال میرے ہر سوال کا جواب بہت تحمل سے دیا اور مجھے کبھی اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کیا. میں ان سب لوگوں کی اور اپنے آن لائن دوستوں کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کے تحمل کی وجہ سے میں آج مسلمان ہوں. اس کے علاوہ میرے اسلام قبول کرنے کا کریڈٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی جاتا ہے. ان کی ویڈیوز سے مجھے اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملی. میں حیران ہوں کہ اس شخص کے پاس اتنی نالج کیسے ہے کہ اس کے پاس ہر مشکل سے مشکل سوال کا مکمل اور مدلل جواب ہوتا ہے.
اس دوران میری اپنی فیملی سے بھی اسلام کے ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہتی تھی اور میرے اسلام کے بارے میں بدلے سے وچار دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جاتے تھے، مگر میری ماں اور بڑا بھائی کہتے تھے کہ یہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گی، یہ تو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی ہے، یہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتی۔ اور جس دن میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں تو انہوں نے حیرانگی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کرو گی؟ جی ماں، مجھے مکمل یقین ہے کہ میں ایسا کرنے والی ہوں، میں نے جواب دیا تھا۔ میری ماں کا اگلا سوال تھا، کون ہے وہ لڑکا جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور میں 100% سمجھتی ہوں کہ یہی اصلی اور سچا دھرم ہے، میں نے اس کو ہر اعتبار سے پرکھا ہے، میں نے ان لوگوں کے سامنے مشکل سے مشکل سوال رکھے ہیں، مگر اس مذہب میں میرے سوالوں کے نہ صرف جواب ہیں بلکہ ہر جواب کے پیچھے ایک ایسی دلیل ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، میرے پاس اس سچ کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میرے پاس محبت کرنے والی فیملی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، اچھی نوکری تھی، میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے روحانی سکون اور قلبی اطمینان کے، اور یہ دونوں چیزیں مجھے اسلام سے ملی تھیں۔ یہ سکون مجھے کسی مندر میں پوجا کے دوران نہیں ملا تھا، یہ سکون کسی چرچ میں نہیں ملا تھا، مگر صرف اسلام میں تھا۔ میں نے 20 سال کی عمر میں مختلف دھرموں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا اور 25 سال کی عمر سے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا تھا بلکہ بہت ساری اسٹڈی کے بعد مکمل اطمینان کر لینے کے بعد کیا تھا۔ الحمدللہ میری فیملی بہت ہی مددگار اور محبت کرنے والی ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کو میرے ماتا پتا، بھائی اور بہن سب نے سپورٹ کیا اور وہ میرے ساتھ 110% کھڑے تھے۔ جب میں کلمہ شہادت پڑھنے مسجد گئی تو میری ماں اور میری بہن میرے ساتھ تھیں، وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ میں یہ کر بھی سکتی ہوں یا نہیں۔ آخری لمحے تک ان کا خیال تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گی اور میں انکار کر دوں گی، مگر اب مجھے اسلام قبول کیے 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ سب کچھ ٹھیک اور نارمل ہے۔ میری فیملی کو میرے مسلمان ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ کچھ ہندو دوستوں اور انڈیا میں موجود میرے رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ میرے والد اکثر کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں تمہیں انڈیا نہیں لے جا سکتا، وہاں جانا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اور وہ لوگ تمہیں وہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ مجھے یہاں دعوت دے کر بلانے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔